Welcome viewers to another very special episode of Your Britain. Yes, Your Britain every Monday 5 p.m. UK time, only on Kanchi TV Sky Channel 772, broadcasting to over 180 countries around the world. Yes, 180 countries are watching this program live at this particular moment. And as you know, every week, Your Britain, we have a special guest where we discuss issues affecting and reflecting our communities here in the UK and right across the globe. And for that reason, we have a very special guest in the studio. But just before I introduce you to our guest, let me remind you, you can watch Your Britain repeat show every Friday 2 p.m. UK time. Yes, every Friday 2 p.m. and you can also watch us on Facebook, YouTube and on Kanchi TV website as well. So there is no reason for you to miss this program. There are many options where you can view this program. So today we're going to be talking about COVID-19, but just before I do that, the phone lines are open 01215024304. These are live calls coming in the studio, so if you want to talk and share your views and opinions, by all means you can do that. Today's program is a very special program due to COVID-19. The main reason for doing this program is because of all the negativity which has been going around here in the UK, particular in our inner cities where we have Asian populated areas. People are feeding negativity around people's minds and heads, and for that reason we want to make sure that we can at least highlight some of the issues and at least put some positivity forward, and to make sure that our community, the Indian, Pakistani, Bangladeshi community really takes this advice seriously due to the COVID-19. Up to date figures, let me very briefly give you them before I go ahead. I've got 135,613 people. These are the figures I've got today. We have lost, unfortunately and sadly, we have lost over 135,000 people due to COVID. Government is now obviously working their way forward to, very briefly at this moment, we're not 100% sure, but we've got a timetable. By June we'll be out of this system, but again the Prime Minister made it very clear there is no guarantee about this, but of course he's taking it step by step. So in March, on the 8th of March, school children will be going back to school. Then you got the hairdressers and the shops and so on opening up towards April, towards May. People will be going out, outdoor pub activities, and then hopefully in June, if the rates stay low, then of course you'll have the whole UK opening up, including the pubs and clubs and nightclubs and so on. So this is the way the government and the Prime Minister is working forward to make sure that we get back to normality. Whether that happens or not, we don't know that, but what we do know at this moment, that there's over 20 million people who have taken vaccines at this particular moment. Yes, there's been some trials, as you know. Some have been successful, some have been unsuccessful. I'm not here in a position to say to you and recommend you to go and have a vaccine. Neither is Kanchi TV or myself responsible. Please seek medical advice. But what I can say to you is that the negativity that's going around in the Asian community about the vaccine, whether it's got animal fat in it, whether it's right to take, whether it's wrong to take, whether it's containing some sort of chip about your personal information. There are many questions which have been floating in the last couple of weeks and months about this vaccine. But as I said, 20 million people have already taken this vaccine. Phase 1, phase 2 is also taking place at this particular moment. Now I believe in the next couple of days it will be heading down to people, because this is going in age bracket groups and so on. So 40 plus will be now taking this on. So there are many things which I want to discuss in this program this evening, just before I do that, I'm gonna introduce you to my very respectable and honorable guest here in the studio. First of all, it's a pleasure and a privilege to have such a scholar, a highly rated scholar, not just in the UK, but of course right across the globe, whether we're talking about India, Pakistan, Bangladesh, South Africa, Dubai, you name it, with the blessings of the Lord, he has been to all of these countries. And today I've invited him to talk about the negativity, in fact, to change the negativity into positively spread the message out about taking the vaccine and why people are spreading this and what's the reasons behind this, and whether we should take the vaccine or not, whether we are allowed religiously, morally, do you believe it's the right thing to do? So there are many issues and many questions I have for my senior guest here in the studio. Let me welcome the one and only Sheikh Muhammad Misbah ul Malik Saab.
Luqmani, who's the General Secretary of Jamaat Ahl-e-Sunnat UK, who is also the Chairman of the Islamic Sharia Council. As I says to you, many roles and responsibilities he has been carrying out for many years, been here in the country for over 50 years, supporting all communities. Let me make this absolutely clear, not just supporting one community, but you have supported communities right across the board, whether it's the Christianity community, Jewish community, the Hindu community, the Sikh community. He has links with all the communities at a very top and high level within the hierarchy. So first of all, Azur, let me welcome you to Your Britain, and let me welcome you to Kanchi TV. Thank you very much for coming onto Your Britain. It's a great pleasure to have you here in the studio with me. I know there has been so much negativity which has been going out in the last couple of weeks and months, and you also felt it was a duty to come and express your views and concerns and take out this negativity out of people's minds and heads. So I once again welcome you and thank you for coming onto Your Britain. Jazakallah khair. Azur, I know many people, my program, normally people who watch this for, nearly 2 years now, been in media for over 20 years, but with Kanchi TV for 2 years. My program is always in English, but there are certain programs which I go ahead with Urdu and Punjabi, so people can understand it a bit more. So as I said, my introduction was very clear in English, but today's program I will be conducting in Urdu with a few words of Punjabi, so everybody benefits from this program. The whole point is that you benefit from this program and gain as much information which शेख साहब विल प्रोवाइड टू अस. हजूर, सबसे पहले दोबारा मैं आपको इस कांची टीवी पर और अपने प्रोग्राम योर ब्रिटेन पे वेलकम करता हूँ. जिस तरह इंट्रोडक्शन में आपने सुना है कि जो कुछ मैंने कहा है, और लोग बहुत सख्त मजबूर भी हुए और बहुत तंग भी हुए कि अभी साल हो गया, पूरा साल हो गया कि ये मार्च में ये शुरू हुआ था कोविड का सिलसिला, और अब पूरा साल हो गया कि लोग परेशान हैं. उसमें से जिस तरह पहले मैंने कहा, हमारी कम्यूनिटी के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो हम लूज़ कर बैठे हैं, जो कम्यूनिटी के हब्स हैं, जिनको हमको कम्युनिटी के हब कहते हैं, वो भी लूज़ कर चुके हैं हम. और आने वाला जो वक्त है उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि कितने आदमी अब हमसे जुदा होंगे, लेकिन फ़िलहाल के जो रेट्स हमारे पास आज के कोविड के, वो 1,35,000 लोग जो है अब तक हमारे साथ नहीं है. वी हैव लॉस्ट 135,000 पीपल, ओवर 135,000 पीपल. अब मसला ये है हज़ूर कि लोग ये जो वैक्सीन का मसला है, ये बहुत एक सीरियस इशू है. जिस तरह हर मज़हब में, हर कम्युनिटी में लोग ऐसे हैं जो लोगों को ख़राब भी करते हैं, उनको इनडायरेक्टली मिसलीड करते हैं. आई थिंक दैट्स मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू यूज़. उनको मिसलीड करते हैं, नहीं जी अगर आप ये वैक्सीन लेंगे तो आपको ये हो जाएगा, अगर ये लेंगे तो वो हो जाएगा, ऐसे होगा वैसे होगा, अगर इसमें हलाल है, इसमें हराम है, इसमें जानवर की कोई इंग्रेडिएंट्स इन्होंने डाला हुआ है. फिर ऐसी बातें भी आई हैं कम्युनिटी के अंदर कि नहीं जी अगर आप ये टीका लगाएंगे तो टीके के अंदर कोई ऐसा डेटा इन्होंने रखा हुआ है जो आपके अंदर चला जाएगा, तो फिर ये 2030 में जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि हम हर आदमी के अंदर एक चिप डालेंगे. तो मेरे पास इतने मतलब एग्जांपल्स हैं, लेकिन टाइम इतना नहीं है कि लोगों ने क्या क्या हमारी कम्युनिटी, जितनी भी हमारी कम्युनिटी में, एक कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जितनी हमारी एशियन कम्युनिटी है जिसमें हमारी माएँ बहनें भी है, ये भी एक बहुत नेगेटिव रोल अदा कर रही हैं अभी, क्योंकि हमारी माएँ बहनों का ये सिलसिला होता है कि चलो जी अगर दूर तो नहीं जा सकती है, लेकिन अपनी जो सड़क होती है, अपना जो घर होता है या अपना जो इलाका होता है, उसमें इन्होंने अपना इनपुट ज़रूर डाला है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन इन्होंने अपना वो किरदार जो है ना, उनको दुआ करते हैं अल्लाह से कि अच्छा किरदार अदा करें, लेकिन ये वो पॉजिटिव किरदार अदा नहीं कर रही हैं. तो इसके हवाले से मैं चाहता हूँ कि हजूर आप थोड़ा सा कोविड के हवाले से हमें बताएं कि आया बीमारियाँ इससे पहले भी आती थी, आई भी हैं. इस तरह मसल में मिसाल आपको ये भी दूंगा कि फ्लू वैक्सीन था, ये भी एक वैक्सीन है, लोगों ने लगाया, कभी कोई बड़ी बात नहीं हुई है, कभी कोई शोर नहीं मचा है कि जो भी आता था वो फ्लू वाला लगा लेता था. अब ये कोविड का जो वैक्सीन आया है, और जो गवर्नमेंट की, यहाँ की गवर्नमेंट का आपको पता, जो इनके मेडिकल डॉक्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, साइंटिस्ट हैं, जब तक ये 100% तो नहीं बल्कि 70% इन्होंने कहा सेफ़ है और गो अहेड एंड यूज़ इट. लेकिन हमारे लोग अभी भी वेट कर रहे हैं कि वो कहते हैं नहीं जी हमने टीका नहीं लगवाना, हमको ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा. तो हुजूर मैं चाहता हूँ, सवाल तो मैंने आपके सामने बहुत ही रख दिए हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपनी मर्ज़ी के साथ, जिस तरीके के साथ आप कंफर्टेबल फील करते हैं, कि हमारे लोगों को ये एक पॉजिटिव मैसेज उनको हम पहुँचाने की आज कोशिश करेंगे कि वो इस टीके के एक तो लगवाएं या ना लगवाएं, तो उनकी अपनी मर्ज़ी है, ना आप रिस्पॉन्सिबल है, ना मैं हूँ, ना मेरा ये टीवी चैनल है, दैट्स देयर चॉइस. लेकिन हमारे ये ड्यूटी बनती है कि कम से कम उनके जहन तो हम ठीक कर लें, या उनको जहन को हम पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके जाएँ. जी हज़ूर.
سب سے پہلے تو میں کانشی ٹی وی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک اہم ٹاپک پہ جو اس وقت کی اہم ضرورت ہے انہوں نے یہ پروگرام رکھا اور مجھے انوائٹ کیا، دعوت دی، اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ کمیونٹی کی خاطر کام کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کے لیے، ماسٹر اور کریٹر کی کریشن کے لیے جو بندے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو کامیابی دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کے ساتھ تو خیر شروع کا ایک تعلق ہے، آپ تو ویسے ہی شہزادے ہیں، شہزاد ہیں، شہزاد اقبال مغل بھی ہیں، اور آپ کا یہ پروگرام یو آر بریٹن جو ہے مختلف ٹاپکس، مختلف موضوعات، اور خاص کر کے جو برننگ ایشوز ہوتے ہیں کہ جن کو عوام کی، پبلک کی، جن کو اہم ضرورت ہوتی ہے، اور ان میں جو ان کے ساتھ ایک ہمدردی کی جاتی ہے، اور اس کے پازیٹیو پہلو اور نیگیٹو پہلو جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ہمارا کام ہے بتانا، آپ کا کام ہے بتانا، ٹی وی کا کام ہے بتانا، ٹی وی کی منتظمین اور جتنے بھی ان کے ممبرز ہیں ان کا کام ہے کہ پبلک کے لیے ایک ایسے انفارمیٹیو پروگرام رکھنے کا تاکہ وہ اپنے آپ کو پہچان سکیں کہ ہماری کامیابی کے ذرائع کس میں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ شکریہ بہت ضروری بنتا ہے، اس کے بعد جو اصل معاملہ ہے یہ وبا کا، وائرس کا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی بہت ساری وبائیں آتی ہیں، اور کوئی 100 سال کے بعد کوئی زیادہ، کوئی کم و بیش، جتنا بھی ہوتا ہے وہ وبائیں، وائرس وغیرہ آتی ہے۔ اگر میں اس کو پہلے سے شروع کروں تو ہمارے سامنے جو ہسٹوریکل، جو ہسٹری، ایک جو چیز مل رہی ہے، ہسٹری مل رہی ہے، تو اس میں ہمارے قرآن مجید ہے، ہولی بک ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگز ہیں، احادیث مبارکات ہیں، ہمیں ان میں یہ چیز ملتی ہے کہ پروفٹ موسیٰ علیہ السلام، موسیس کے دور میں یہ وبا آئی، ٹھیک ہے، یہ اس وقت وبا آتی ہے کہ جس وقت بندے اپنے ماسٹر، اپنے کریٹر اور اپنے سسٹینر سے دور ہوتے ہیں، اور جو اس کے جو احکام اور جو حکم ہوتے ہیں جس وقت کہ وہ زیادہ فالو نہیں کرتے اور مکس ہو جاتے ہیں اور نیچر کے خلاف چلنا شروع کرتے ہیں، تو یہ بیماریاں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں، بطور پنشمنٹ بھی ہوتی ہیں، بطور ٹیسٹ بھی ہوتی ہیں، بطور امتحان بھی ہوتی ہیں۔ تو پروفٹ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موسیس کے دور میں جس وقت یہ چیز آئی تو اس وقت صبح سے لے کر، یعنی جس وقت صبح طلوع ہوئی، سن رائز سے لے کر نون تک، یعنی دن کے مڈل تک، تقریباً مور دین 100,000 جو ان کے اس وقت کے لوگ تھے وہ فنش ہوئے۔ اچھا، ٹوٹل اس وقت آبادی تھی 1 ملین کی، ان میں سے مور دین 100,000، 1,00,000 سے زیادہ صرف اس میں۔ اور پروفٹ موسیس نے جو چیز ان کو بتائی کہ اس آنے والی تکلیف سے اپنے آپ کو اس طرح تم نے سیو کرنا ہے، اور اس میں آئسولیشن پہلی چیز تھی، کہ ہمارا قرآن مجید بھی فرما رہا ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام نے جو فرسٹ انسٹرکشن ان کو دی تھی، جو ہدایات دی تھیں کہ اپنے گھروں کو اپنی عبادت گاہ اور اپنی سٹنگ اور اپنی جگہ بناؤ، باہر نہ گھومو۔ تو جس وقت یہ چیز آ گئی تو یہ تو ہمیں اس وقت کے دور کی یہ چیز ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے لیے علاج بھی آیا، اس دور میں وہ بھی مالک کی طرف سے کسی نہ کسی کو بتا دیا جاتا ہے، اور جس وقت وہ چیز سامنے آئی اور جو لوگ اس میں چلے گئے تھے اور جو بیمار تھے، بیماروں کو جس وقت وہ چیز دی گئی تو ان کو اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ موسیٰ علیہ السلام اٹسیلف، یعنی بذات خود ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، اور اس بیماری کے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، ان کو پیٹ کی پرابلم ہو گئی، تو انہوں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں جو چیز ہے، وہ جو لیوز ہیں، پتے ہیں، ان کا استعمال کرو۔ انہوں نے وہ جڑی بوٹی جو پتے تھے وہ استعمال کیے، اور اس کے بعد آرام آ گیا۔ سیکنڈ ٹائم کچھ عرصے کے بعد
آفٹر 2, 3, 4 years اگین وہ پرابلم جو ہے نا دوبارہ آ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کے وہی سیم پتے استعمال کیے. جب سیم وہ لیوز وغیرہ وہ پتے استعمال کیے تو ان کو آرام نہیں آیا. تو خدا کی بارگاہ میں, اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی کہ مالک کہ میں نے پہلی مرتبہ یہ کیے تھے تو فائدہ ہوا, اب میں نے کیا تو یہ فائدہ نہیں ہو رہا. تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ پہلے میرے حکم سے تو گیا تھا, اب تو اپنی مرضی سے گیا ہے. اب اس میں گویا کہ شفا جو ہوتی ہے اپنی مرضی سے نہیں ہوتی کہ ہماری اس میں چوائس ہو, میں یہ نہیں لگواؤں گا, میں یہ لگواؤں گا, میں وہ لگواؤں گا, یہ نہیں ہے. جو اس وقت جو اس فیلڈ کے جو ماسٹر ہوتے ہیں, جس وقت اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس بیماری کے لیے, موسٹلی بیماری کے علاج کے لیے یہ ہیلپ فل ہے, یہ مددگار ہے, تو پھر سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے ہوتا ہے. تو یہ چیز ایک چیز. اور پھر اس کے بعد ہم قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں مذہبی طور پر تھوڑا سا بھی عرض کر دیتا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو ہلاکت میں, موت میں ڈالو. کوئی ایسا کام نہ کرو. اب کوئی ایسا کام میں کیا ہے, میں ڈائریکٹ اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو جذام کے مریض ہوتے ہیں, لیپرسی کے جو مریض ہوتے ہیں, تو یہ آ گئے سامنے, کچھ حالات اس قسم کے آ گئے. جو پلیگ وغیرہ جو ہوتی ہے, جو جس کو طاعون وغیرہ کہتے ہیں, یہ بھی وائرس ہے اور اس سے بھی نقصان آتے ہیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ چیز دیکھی تو فرمایا کہ جس ٹاؤن میں, جس شہر میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ باہر نہ نکلیں, دوسرے ٹاؤن میں ٹریول نہ کریں. جو باہر دوسرے ٹاؤن والے جہاں جو پلیگ وغیرہ جو یا ایسی چیز نہیں ہے وہ ادھر ٹریول نہ کریں انٹل کہ بیماری چھوٹ جائے. اب جس وقت یہ چیز ہمارے اسلام میں موجود ہے, اور پھر یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ آ رہی ہے, اب اس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ایسے پلیگ وغیرہ اس کے بیمار یا لیپرسی کے جو بیمار تھے, جس وقت ان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اذا کلمتموہم, جس وقت کہ آپ ان کے ساتھ ٹاک کرنا چاہیں, بات کرنا چاہیں, کنورسیشن کرنا چاہیں, کوئی چیز ان کے ساتھ بات کریں, تو پھر تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے. فرمایا کہ رمحن او رمحین, ون سپیئر اور 2 سپیئرز, یعنی ایک نیزہ یا 2 نیزے. ابھی دیکھ لیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ میں جو ابتدائی جو رولز بنائے گئے تھے وہ کتنے تھے, 2 میٹر. بالکل. اور جو سپیئر ہوتا ہے وہ بھی تقریباً اس کے قریب ہوتا ہے, ایک سپیئر, اور پھر اس کے ساتھ 2. یعنی یہ سارے جو ہیں یہ ہر مذہب یہ بتاتا ہے کہ وبا سے بچو. بالکل. تو یہ ایک اس کا ابتدائیہ آج میں نے شروعات کی تھی. اب آپ کے جو سوال سامنے آتے چلے جائیں گے. So basically viewers, you've heard very clearly what Sheikh Sahab has said, that when these sort of viruses take place, the main reason for that is when you are far from your creator, regardless of what religion you belong to, Hindu, Sikh, Muslim, Jewish, Christianity, whatever your religion is. When you are far from your religion, when you are far from your creator, then obviously these things start taking place. And that is a very frank message, and every religion agrees with that. Every religion has taught us to love, peace and respect for each other. So we have seen what we have gone through in the last 12 months or so is being far from our creator. Get close to our creator, whichever religion you belong to, and be faithful to your creator. And maybe many problems like these we can ignore, but unfortunately that's not happening. Every man is for themselves. The world is too busy. That's exactly what's happening. Too busy, either in money making or either in God knows what. Nobody has no interest for anybody else. Nobody cares for anybody else. It's just me, myself and I. That's the policy, and it's unfortunately a very sad policy. And because of that policy, today we are seeing so many things that we shouldn't be seeing. So I'm sure
you'll take this message on board. حضور میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں کہ آئسولیشن میں بھی بات کریں گے, سوشل ڈسٹنس میں آپ نے تو ریلیجس پوائنٹ پر تو بات کر دی, اور سب ریلیجن جس طرح آپ نے کہا دے آلموسٹ دا سیم, لیکن اب تھوڑا سا میں سوشل پہ آؤں گا کہ جب ہماری کمیونٹیز کو یہ کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ بھائی آپ گھر سے باہر بھی نہ نکلیں, آپ سوشل ڈسٹنس بھی کریں, آپ ماسک بھی لگائیں, ہاتھ بھی دھوئیں, سب کچھ کریں, لیکن اس میں مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے لوگ بالکل اس چیز پہ نوٹس نہیں لے رہے. اس وقت وہ نوٹس لیتے ہیں جب اللہ نہ کرے کہ ان کے گھر میں کوئی ایسی پرابلم ہو جائے, تو پھر وہ کہیں گے نہیں جی اب تو ہمیں پتہ چل گیا یہ کیا چیز ہے. اس سے پہلے ابھی سال ہو گیا, کم سے کم 1,30,000 آدمی مر گیا ہے اور ان کو ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ لوگوں کو صرف تھوڑا سا آپ اجاگر بھی کریں اور تھوڑا سا ان کو یہ بتا دیں کہ یہ سوشل ڈسٹنس سوشل لیول پر آپ لوگ کیوں اس کو اگنور کر رہے ہیں. تو پھر میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں جو میرے پاس سوال ہے. پہلی تو چیز یہ ہے کہ انسان کی ایک نیچر ہے, جی جی, یہ ہیومن بینگ نیچر جو ہے نا, جی جی, یہ کہ جس وقت تک اس کے ساتھ خود نہ ہو جی جی, تو وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. جی جی, فار ایگزامپل کہ اگر کسی کو ہیڈ ایک ہے, جی جی, تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت پرابلم ہے, ہیڈ ایک ہے, سننے میں پرابلم ہے, یہ ہے وہ ہے, بہت ساری چیزیں, اور دوسرا کہتا ہے بھائی یوگ کر رہا ہے. That's exactly what's been happening. جب یہ کووڈ آیا تو کیا لوگ کہہ رہے تھے مذاق ہے, یہ جوک ہے, یہ کیا ہے کووڈ, یہ بھائی یہ مذاق ہے, یہ ہمیں تھوڑا سا خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے, جس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ ہمیں الو بنا رہا ہے, الو بنا رہا ہے, بالکل. تو یہ ہمیں یہ کر رہا ہے تاکہ میں یہ ان کے ساتھ نہ جا سکوں, ان کا کام نہ کر سکوں. یا اگر کوئی ہمارے ورکرز ہیں, ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کام کرو, کہتے ہیں جی مجھے بیک پین ہے یا بیک ایک ہے یا واٹ ایور کچھ بھی ہے, تو اچانک کہتے ہیں دیکھو جی بہانہ بنا رہا ہے, ایکسکیوز. اب جس وقت وہی چیز اس بندے کو ہونی شروع ہوتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے یار مجھے پرابلم ہے, یہ ہے وہ. ہمیشہ کے لیے یہ چیز ہے کہ جس وقت ہم کسی دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے تو وہ چیز ہماری طرف آتی ہے. میں اس کو ایک حدیث کے حوالے سے ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے, اس ٹائم کے اندر, یہ جو ابھی ٹائم ہمارا کووڈ-19 کا اور کرونا وائرس کے یعنی اس میں گزر رہا ہے, اس میں جس وقت پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایسی وبا آ جائے, ایسی وائرس آ جائے کہ جس کا خطرہ جان کا خطرہ ہونا شروع ہو جائے, تو اس میں رجل جالس خیر من رجل ماشی. وہ شخص کہ جو چل رہا ہے, جو کھڑا ہے, ٹھیک ہے, وہ شخص بیٹر ہے دین دیٹ پرسن ہو از واکنگ آؤٹ سائڈ. یعنی وہ آدمی محفوظ نہیں ہے, جو کھڑا ہے ویسے اپنے گھر میں سائڈ میں, وہ زیادہ بہتر ہے. اور جو آدمی کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے, اس سے وہ آدمی جو الون واک کر رہا ہے وہ زیادہ بیٹر ہے. گویا کہ سوشل ڈسٹنس آپ آئسولیٹ رہیں. بالکل, آئسولیشن کے حوالے سے کہا گیا کہ بھائی سائڈ کرو. دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت یہ چیز سامنے آتی ہے تو ہمارے ہاں عمومی طور پر ہماری جو کمیونٹیز ہے, موسٹلی ہم جو اپنے ایشیا کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, اس میں عرب بھی شامل ہیں, اس میں ہمارے پاک و ہند یعنی شامل ہے, پاکستان ہے, پورا انڈیا, بالکل یہ سارے شامل ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس تعلیم کی کمی ہے. یہی میرا آگے والا سوال تھا کہ تعلیم کی کمی ہے, لیک آف ایجوکیشن کہیں, بالکل, پھر لیک آف انڈرسٹینڈنگ کہیں, بالکل, جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں, جو بھی آپ کے بیسک اس کا جو روٹس ہوتے ہیں, کیز ہوتی ہیں کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, وہ ایک نالج ہوتی ہے, وہ علم ہوتا ہے. اور جس وقت تک وہ علم ہم اپنے بچوں کو یا خود حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, اس وقت تک ہم کسی دوسرے کے دکھ کو یا دوسرے کی پریشانی کو یا دوسرے کے آنے والے پرابلم کو ہم خود جو ہے نا محسوس نہیں کر سکیں گے. حضور جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ اگر انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو پھر جب گورنمنٹ نے تو ایک اکانومی کی طور پر انہوں نے یہ آفر لگائی تھی کہ ایٹ آؤٹ پہ آپ جائیں تو چلو جی ایک ہمارا کاروبار ملک کا چلے گا اور دوسرا جو اکانومی کو بینیفٹ ہوگا, یا ریسٹورنٹ یا ٹیک اوے بند نہیں ہوں گے. تو انہوں نے اس نیت کے ساتھ یہ انہوں نے کیا تھا چلو ایک آدمی کھائے گا اور دوسرے کو مفت ہم کھانا دیں گے, اور وہ برڈن جتنا گورنمنٹ نے اپنے سر پہ لیا ہوا تھا. لیکن انفارچونیٹلی حضور
ہمارے کمیونٹی میں جو ہماری کمیونٹی ہے اس میں یہ ہوا کہ ہماری وہ بھی دوست وہ بھی مائیں بہنیں جو پوری زندگی ویل چیئر پر اندر گھر سے نہیں نکلی ہیں وہ بھی فرنٹ لائن پہ کھڑی تھی وہاں پہ. یہ تو آپ نے بھی دیکھا اور پوری دنیا نے بھی دیکھا ہے کہ یہ بالکل آپ کی پوائنٹ یہ میں سوال آپ آگے سوال یہی تھا انڈرسٹینڈنگ یا لیک آف انڈرسٹینڈنگ یا نالج کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بس آج پتہ نہیں کھانا ملے گا کل ہو ملے گا یا نہیں ملے گا. اس قسم کا ایٹیٹیوڈ جب کمیونٹیز کا ہو جتنی بھی ہماری ایشین کمیونٹی میں ایک کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں رائٹ اکراس کے بورڈ کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں ہم سب ہیں کہ انہوں نے بالکل یہ نہیں سوچا یا دیکھا یار شاید ہم کھانا تو کھا لیں لیکن کل پتہ نہیں ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے لیکن کھانا ضروری تھا کہ ہم نے کھانا کھانا ہے. تو اس قسم کی ابھی آپ دیکھیں سپر مارکیٹس کے اندر دیکھیں اسپیشلی میں ایشین علاقوں کی بات کر رہا ہوں برمنگھم میں اب میں کیا نام لوں یا بریڈ فورڈ کا لوں یا لنڈن کا لوں یا ساؤتھ ہال کا لوں کسی جگہ بھی کہ میں نام لوں جہاں ہماری ایشین کمیونٹی ہے ان کو تو بالکل نہیں. آپ ابھی بھی جائیں شاپ پہ دیکھیں تو وہی سسٹم ہوگا ہماری ماں بہنوں کا ہمارے بھائیوں کا جس طرح بالکل نارملٹی از ٹیکنگ پلیس. ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ کوئی مرے گا جیے گا ہمیں افیکٹ ہوں گے نہیں ہوں گے وہ بعد کی بات ہے. فی الحال بھی دے آر ٹریٹنگ جسٹ لائک نارمل دس نتھنگ از ہیپننگ. سو دیٹ از سم تھنگ آئی وانٹ ٹو آلسو ہائی لائٹ. اب میں تھوڑا سا ایک آگے ون مور اسٹیپ جاتا ہوں کہ یہ جو اب جو ڈیتھس ہو گئی ہیں وہ تو ہو گئی ہیں ٹھیک ہے دیٹس ہیپن. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ویکسین کا زور ٹھیک ہے ویکسین کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو کمیونٹیز ہیں انہوں نے اتنا لوگوں کو مس لیڈ کیا ہوا ہے کوئی حساب نہیں. ابھی ایسی کوئی چیزیں تو میں ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جو ہماری پروڈکشن ٹیم یا ہماری ڈیٹا یا جو میرے پاس ابھی بھی سوال جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو اس پہ میرے پاس سوال آ رہے ہیں کہ لوگ جو پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ بھی پوچھیں شیخ صاحب سے یہ بھی پوچھیں یہ بھی پوچھیں. اب میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ویکسین ہے نمبر ون کیونکہ آپ سائنٹسٹ تو ہے نہیں ڈاکٹر تو ہے نہیں لیکن ہیز اے اسکالر ٹھیک ہے ہو از ورکنگ ود آل کمیونٹیز کیونکہ آپ کا تعلق ہر کمیونٹی کے ساتھ ہے لوگ آپ کے پاس ہر کمیونٹی کے آپ کے پاس آتے ہیں ٹھیک ہے. یہ جو ویکسین ہے از اٹ سیف ٹو ٹیک اور ڈو یو بلیو دیٹ از ناٹ سیف ٹو ٹیک. ایک تو یہ سوال ہو گیا. دوسرا سوال ہی میں لنک کر دیتا ہوں کہ پھر آپ دونوں سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو سب سے پہلے تو اس کا جواب ہمیں چاہیے کہ ہمارے لوگ یہ کیوں زیاستی جو میں کہوں گا یہ کیوں ایسی نفرتیں اور ایسی مس لیڈنگ انفارمیشن کمیونٹی کے اندر پھیلا رہے ہیں کہ بھائی اس میں حرام ہے اینیمل فیٹ ہے اس میں حلال ہے یہ اگر لگائیں گے تو یہ ٹیکہ اس طرح آپ ٹیکے کے اندر کوئی ایسی چیز انہوں نے ڈالی ہوئی ہے کہ جو 2030 میں آپ کے وہ ڈیٹا جتنا آپ کا ہوگا جو کچھ ہوگا وہ ان کے پاس چلا جائے گا. ارے مجھے کچھ سمجھ ضرور نہیں آ رہی کہ لوگ ہمارے یہاں اس میں 70 سال اس ملک میں ہو گئے ان کو رہتے اور باقی کمیونٹیز پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں. تو ہم آگے جانے کے بجائے 60 سال آگے جانے کے بجائے ہم 60 سال اور پیچھے آ رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس جواب تو بہت ہیں لیکن اب مجھے یہ بھی پتہ کہ آپ بڑے پیار سے جواب دیں گے یا سختی سے لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ کم سے کم کوئی ایک آدمی تو بچ جائے نا یہ ان کو ایک کو تو کم سے کم کو کامن سینس آ جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جی حضور. بڑا شکریہ آپ کا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے سینگز ہے جی لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ. جی ہر ایک بیماری کی ایک میڈیسن بھی ہے. جی اور جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے ٹیسٹ یعنی کرتا ہے بندوں کی کسی وبا کا بیماری کا تکلیف کا تو اسی کے ساتھ اللہ نے اس کا علاج بھی نازل رکھا ہے. آف کورس یعنی کوئی ایسی مرض بیماری ڈیزیز نہیں ہے کہ جس کا کیور نہ ہو علاج نہ ہو جس کا علاج نہ ہو. اب علاج اپنے زمانے اور ٹائم کے مطابق بدلتا رہتا ہے. پہلے زمانے میں ہماری صفوف پھکیاں ہوتی تھیں بالکل پانی میں بھگو کے کوئی لکڑ کوئی چیزیں یا اس قسم کی ہوتی تھیں. جیسے کہ پہلے زمانے میں جو ٹونسلز وغیرہ جو ہوتے تھے بچوں کو تکلیف دیتے تھے تو عرب کے زمانے میں وہ ان کو دباتے تھے گلے کو دباتے تھے کہ تاکہ وہ جو بنی ہوئی ہے عجیب وہ ختم ہو جائیں. اس میں کئی بار بچے کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. اچھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ چیز ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عود الہندی کیوں نہیں استعمال کرتے بچوں کو تکلیف نہ دو دوائی استعمال کرو. اچھا اب یعنی وہ صرف مساج پہ زور سے رگڑنا کرنا جس طرح ہمارے پہلوان نہیں مالش کرواتے کہ بھائی مسل بنے اور ایسا
فرمایا کہ یہ کیوں کر رہی ہو، اس سے بچے کو تکلیف ہوتی ہے، عود الہندی استعمال کرو۔ عود الہندی کہتے ہیں کہ یعنی ہند کے اندر یا ہندوستان کے اندر ایک لکڑ ہے، عود الہندی اس کو کہتے ہیں، وہ اس کو پانی میں ڈال کر اسے ابال کے اس بچے کو پلایا جاتا ہے تو اس کا علاج ہوتا ہے۔ تو کوئی مرض ایسی نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ علاج بدلتا ہے۔ پہلے اس طرح کا علاج، پھر ٹیبلٹس کی شکل میں، پھر کیپسولز کی شکل میں، پھر انجیکشن کی شکل میں۔ آج جو چیز سامنے آ رہی ہے دوا، لیکن اس کو ویکسین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بالکل ہے تو دوا نا۔ اب دوا ظاہری بات ہے کبھی ایک ایلیمنٹ سے بنتی ہے، ایک چیز سے بنتی ہے، اور کبھی یعنی کئی چیزوں کو ملا کر وہ بنائی جاتی ہے۔ جس وقت کئی چیزوں کو ملا کر بنائی جاتی ہے تو اس کا ایک سکیل ہوتا ہے، آف کورس اس سکیل کے اندر رکھنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد وہ شفا کا باعث بنتی ہے۔ جس وقت وہ دوائیاں ملائی گئیں، اب اس میں کوئی کام ایسا، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو آپ کو یہ کہے کہ ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا ہو کہ یہ چیز اس کے لیے زندگی کے بچاؤ کا، حفاظت کا، سیو کرنے کا ضروری یعنی دوائی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور کوئی مذہب ایسا دنیا میں نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ نہیں یہ اس کے لیے حرام ہے۔ اچھا، اگر کوئی حرام چیز بھی آ جائے اور علاج کے لیے ضروری آ جائے تو وہ بھی وقت ضرورت اس کے علاج کے لیے جائز ہو جاتی ہے۔ یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے، یہ تو ہر مذہب کا مسئلہ ہے۔ یہ دوبارہ اگر آپ ایک بار پھر یہ جو لاسٹ سینٹنس ہے اس کو دوبارہ اگر آپ پھر ایمفسائز کریں جو آپ نے لاسٹ سینٹنس کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ویورز ہیں لاکھوں کی ہزاروں میں تعداد میں جن کے دل میں تھوڑا سا یہ شک تھا یا ڈر تھا پتہ نہیں یہ حلال لیں یا حرام ہے، تو یہ جو آخری جملہ تھا نا آپ کا حضور، دیکھیں میں آپ کو ایک تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں، شاید مجھے وقت کا اندازہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اس طرح ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ہمارے مذہب اسلام میں، دیگر بھی مذاہب میں شراب حرام ہے۔ ٹھیک ہے، الکوہل جو ہے نا حرام ہے، یہ اجازت نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ انسان کے دماغ کو خراب کرتا ہے، لیور کو خراب کرتا ہے، تو جو چیز انسان کو نقصان پہنچائے اور انسان کی مینٹیلٹی اور انسان کی سوچ فکر کو نیچے گرا دے، اسلام نے اس کو منع کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، اب ایک آدمی مر رہا ہے، ایک آدمی مر رہا ہے، اس کو پیاس ہے، تھرسٹ کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، اور اس شراب کے پانی کے علاوہ کوئی اور چیز موجود نہیں ہے، اب یہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ادھر اس کی جان جا رہی ہے، مر رہا ہے بندہ، تو اس کے لیے اب کہا گیا ہے کہ اب اس کی جان بچانے کے لیے یہ جو حرام چیز ہے اس کے لیے جائز ہے، اس کی جان بچاؤ پہلے۔ جس وقت آج دنیا میں ابھی آپ 100 یعنی غالباً 35,000 پیپل جو ہم لاس کر بیٹھے ہیں، اس میں کتنے پیارے ہیں، کتنے وہ مین لوگ تھے کہ جنہوں نے آگے بہت سارا کام کرنا تھا۔ کس کا نام لوں؟ آپ کو تو پتا ہے نذیر اوان صاحب تھے، میں نام بھی لینا ابھی کیونکہ آپ نے ایسا کیا تو میں یہ ضروری بھی سمجھتا ہوں۔ جو علی شان صاحب پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہے، اسلم وسن صاحب تھے، ایسے لوگ جو کمیونٹی کے ہب تھے۔ آپ تو صرف مسلمان یہ لے رہے ہیں نا، ہندوؤں سے پوچھیں، ان کے جو اسکالر تھے، سکھ برادری سے پوچھیں، جیوز سے پوچھیں، بالکل جو یہاں رہنے والے لوگ ہیں موسٹلی ان کنٹریز میں، کرسچین سے پوچھیں، انہوں نے کتنے اپنے پیاروں کو چھوڑا، کتنے لیڈرز کو چھوڑا، بے شک ان کو لوز کیا ہے، ان بیچاروں کو لاسٹ کتنا ہوا ہے، لیکن کیا ہوا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ ان بیچاروں نے کسی انداز میں وہ جہاں سے بھی وہ کیئر لیس ہوئے ہیں وہاں سے ان کو نقصان پہنچا ہے۔ اور یہاں پر یہ چیز ہے کہ اب مزید بھی آپ برداشت کرنا چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں یہ چیز آئے گی تو تب مجھے پتہ چلے گا۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر وہ چیز گر رہی ہے یا خراب ہو رہی ہے تو آپ اس چیز سے بچاؤ کا استعمال کریں، اور اگر کوئی چیز بطور علاج کے، کیور کے، اگر وہ چیز آ رہی ہے اور آپ اس کو دیکھ کے کام کر رہے ہیں، ہاں بالکل 100% اگر کہیں جی کہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ بعض نے سجیسٹ کیا جی کہ یہ چیز اس کا علاج حرام ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ حرام کے ساتھ اس میں شفا نہیں ہوتی، اس کی علاج میں استعمال بھی نہیں ہے، لیکن بہت ساری چیزیں اگر مل کر ایک چیزوں اور اس کا اصل شیپ چینج ہو جائے،
شیپ اس کا چینج ہو جائے. مثلا کوئی چیز ہے جیسے کہ بعض برادری والے وہ یعنی گوشت نہیں کھاتے, ٹھیک ہے, لیکن علاج کے طور پر آ جائے, لیکن گوشت کی جو شیپ ہے وہ ساری ختم ہو جائے, کسی اور چیز میں ٹرانسفر ہو جائے, اس کا نام بدل جاتا ہے. جب نام بدل گیا تو حکم بدل گیا. حکم بدل گیا. ابھی میرے سوال تو میرے پاس شازیہ کا بھی آیا ہے, علی کا بھی آیا, خان کا بھی آیا, امینہ کا ابھی سوال ہے جب آپ بات کر رہے تھے, یہ طاہرہ بہن کا بھی آیا ہے. ابھی میرے پاس سوال بہت ہے اور میرے پاس صرف 15 منٹ ہے باقی, تو میں صرف چلو امینہ کا آخری سوال. I think Sister Amina, if you're listening, Sheikh Sahib has made it absolutely clear. You put the same question forward again and said, if is haram, then how are we allowed to take the vaccine? I think, let me just clarify this with you. Sheikh Sahib has made it very clear that if it's to save somebody's life in a matter of life and death, then of course Islam religion permits you to go ahead and take that alongside other religions as well. But however, if it's taken for pleasure, now we're talking about two different things. If it's taken for pleasure, then of course haram means haram. Simple, there's no two ways about it. But if it's the only thing that is to protect you from death or to cure the issue, then of course it's right to go ahead and take that. حضور میں شاید تھوڑی سی میں تو انگلش میں اپنی بہن کو بتایا, لیکن آپ کو تو انڈرسٹینڈ آپ ہی کر لیے. میں نے ان کو یہ بتایا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اگر تو وہ if it's a matter of life and death, you are allowed to take it. Correct? یہ بات ہے نا, not for pleasure. تو میری بہن, I hope you've taken that into consideration. So یہ دوبارہ پھر آپ کو ہم یہی کہیں گے کہ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے میری بہن, آپ لیں نہ لیں, yeah, that's your choice, you know, you decide with your doctor or with your family, that's your choice. لیکن میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو رومرز آ رہے ہیں کمیونٹی کے اندر کہ جی اس میں حرام ہے, حلال ہے, یہ ہے, وہ ہے, تو اس کے حوالے سے آج میں نے اظہر صاحب کو یہ اسپیشل دعوت دی ہے. اس میں ایک چیز اور تھوڑی سی میں سمجھا دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ کے پاس کچھ تھوڑی سی آپشنز ہیں, 1 and 2. جی ایک حلال کی ہے, ایک حرام کی ہے. میں پورے مذہب کی بات کر رہا ہوں, اسلام کی صرف بات نہیں کر رہا. جتنے مذاہب میں ہر چیز میں کسی میں حرام ہے, کسی میں کچھ چیز حلال ہوتی ہے. لیکن اب آپ کے پاس جب دو چیزیں آ گئی ہیں کہ ایک علاج جو ہے حلال میں ہے, دوسرا علاج جو ہے وہ حرام میں ہے, تو ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ اپنی حلال چیز کو اٹھاؤ اور اس سے علاج کرو. اور اگر تمہارے پاس, اگر آپ کے پاس سوائے ایک ہی چیز کے اور دوسری آپشن ہی کوئی موجود نہیں ہے, تو کوئی مذہب اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں, کوئی مذہب منع نہیں کرتا کہ اس کو دوائی کو جان بچانے کی خاطر نہ لیا جائے. اگر جب آپشن آ جائے, ملٹی تھنگز ہیں آپ کے سامنے, تو اس میں سے آپ اپنی مرضی کو سلیکٹ کریں گے تو جو شریعت کے رولز ہوتے ہیں وہ اپلائی ہوں گے. اور اگر آپ جہاں پہ کمپیلڈ ہو جاتے ہیں, مجبور ہو جاتے ہیں, تو وہاں مجبوری میں تو آپ نے وہ چیز, تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ چیز ملی ہوئی ہے, تو آپ نے کبھی پیراسیٹامول کے انگریڈینٹس پڑھے ہیں؟ بے شک. کون پیراسیٹامول نہیں کھا رہا؟ اس میں پوری دنیا کھا رہی ہے. اور کون سی دوائی, کھانسی کی دوائی, جو کف سیرپس ہوتے ہیں, اس میں کیا چیز, کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ کبھی آپ نے اس کو پڑھا ہے؟ وہ نہیں دیکھتے ہیں. وہ جو رات کی علادہ دوائی ہے, کھانسی والی, دن والی, کام والے کی علادہ ہے, اور جس وقت کوئی میڈیسن لے لیں تو اب کوئی مشین آپریٹ نہ کر, اس میں کیا چیز ہوتی ہے؟ تو وہ چیزیں جس میں ہمارے اسلام میں بعض چیزیں حرام ہیں, لیکن کوئی بندہ مانیت نہیں کر, یہ علاج میں ہے, وہ غذا میں نہیں ہے. تو حلال حرام غذا میں ہے, علاج میں نہیں ہے. اوکے حضور, وہی بات پھر میری, جس طرح میں نے انٹروڈکشن میں کہا نا کہ اگر پوری زندگی ہماری کمیونٹی 60-70 سال سے یہاں پہ رہتی ہے, تو جب فلو ویکسین لے لیتی ہے اور ویکسین لے لیتی ہے, ابھی کیا وجہ کہ اتنی شور انہوں نے مچا دی اور اتنے رومرز اور نیگیٹیوٹی پیدا کر دی, نہیں جی اس میں یہ وہ ہے. تو اس پہلے بھی جیسے حضرت صاحب نے کہا کہ باقی دوائیاں جو آپ کھا رہے ہیں, جو آپ ویکسین لے رہے ہیں, کیا کبھی وہاں بھی دیکھا یا سنا, یا کبھی آپ نے کبھی کو غور کیا, کبھی پڑھا کہ یار کہ میں پیراسیٹامول ہوگی یا کوئی بھی دوائی ہوگی ہے, اس میں آپ نے دیکھا اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تو یہ کیا بہت سا بڑا مسئلہ آپ نے اب کھڑا کر دیا ہے کہ نا جی جہاں بھی جائے نا کمیونٹی میں, اپنی کمیونٹی میں, تو وہ سب سے پہلے یہ نہیں جی وہ لینی چاہیے, نہیں جی نہیں لینی چاہیے, نہیں جی ہم نے یہ سنا ہے, نہیں جی ہم نے وہ سنا ہے. تو اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا ایک آگے بھی ایک میرے پاس سوال ہے حضور, میں کیونکہ یہ بھی اس کے ساتھ لنک ہی کرتا ہے. آگے
سے ہمارے سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ جو ٹیکہ ہے کیونکہ یہ لیکوڈ کی فارم میں ہے, ٹھیک ہے لیکوڈ کی فارم میں, یہ جب ہم ٹیکہ لگائیں گے ٹھیک ہے جی ٹیکہ لگ گیا, اب اس ٹیکے کے اندر لیکوڈ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے اندر جائے گی اور گورنمنٹ کو یا اتھارٹیز کو یا انسٹیٹیوشنز کو آپ کی پوری ڈیٹا بایو جو ہے نا ان کے سامنے وہ آ جائے گی. حضور اس قسم کے اب سوال مجھے بھی کرنا یقین کریں کوئی یہ نہیں ہے, لیکن ابھی مجھے مجبوری کرنے پڑتے ہیں کیونکہ ہمارے لوگ یہ چیزیں پھیلا رہے ہیں. اچھی بات ہے, لوگوں کا حق ہے سوال کرنا, پوچھنا حق ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, سوال کرنا چاہیے, اسی سے نالج جو ہے نا وہ آگے بڑھتی ہے. بنیادی طور پر اگر آپ یہ کہیں کہ گورنمنٹ کے پاس ہمارا یعنی ڈیٹا چلا جائے گا, تو یہ جو آپ جو فون استعمال کر رہے ہیں, یہ جو آپ ایپس استعمال کر رہے ہیں, بالکل یہ آپ نیٹ ورک جو استعمال کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا ان کے پاس نہیں ہے. ایون جو آپ پاسپورٹ استعمال کرتے ہیں اس میں پورا بایو ڈیٹا آپ کا موجود ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ آپ کہاں پہ ہیں. رہا سلسلہ چپ کرنے کا, بالکل یہاں رہا سلسلہ چپ کرنے کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان چپڈ ہے, ہر انسان چپڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ماسٹر اور کریٹر نے اس کو چپ کیا ہوا ہے, کیونکہ اس نے جو عمل قرآن مجید میں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. ایک انسان جس وقت ایک ذرہ بر بھی, ذرہ کہتے ہیں نا جو چھوٹی سی وہ سوونگ نیڈل ہوتی ہے نا, اس کے اوپر جو بالکل شارپ یعنی کارنر ہوتا ہے, اس کو ذرہ کہتے ہیں. جو انسان نارمل یعنی آنکھ سے بندہ دیکھ نہیں سکتا, اس کو ذرہ کہتے ہیں عربی میں. تو وہ اس ذرے کے برابر بھی اگر کسی کی گڈ ڈیڈ ہوگی, گڈ ایکشن ہوگا, یا بیڈ ڈیڈ یا بیڈ ایکشن ہوگا, وہ ریکارڈڈ ہے. بالکل. اور قرآن مجید میں کیا ہے, سورہ یاسین پڑھ کے دیکھیں نا, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. قرآن مجید فرما رہا ہے کہ قیامت والے دن جب حساب کتاب کے لیے کریٹر کے سامنے, اپنے خالق کے سامنے جس کو تم جاؤ گے, وہ تم سے حساب کتاب لے گا جس مقصد کے لیے اس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے. تو اس وقت انسان پہلے جھوٹ بولے گا, انسان کہے گا میں نے آپ کے کمانڈ کو فالو کیا ہے. اللہ فرمائے گا اچھا ٹھیک ہے, زپ, ٹھیک ہے, وہ منہ پہ زپ لگا دی, اس کے ہاتھ بولیں گے, چپڈ ہیں تو بول رہے ہیں, جو بول رہے ہیں. آنکھیں بولیں گی انہوں نے کیا دیکھا, کان بولیں گے انہوں نے کیا سنا ہے. پارٹس آف باڈی سارے کے سارے اس وقت ٹاک کریں گے, بولیں گے, اور اپنا جو کیا ہوا کا بتائیں گے, اور پھر اس میں بولیں گے بھی یارا, عربی میں کہتے ہیں دیکھنا, اور وہ اپنی پوری فلم کو دیکھ رہا ہوگا, پوری فلم کو دیکھ رہا ہوگا. آج تو لیٹسٹ دور کے اندر تو ایک خبر ہے کہ جو چاند ہے اس کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں. آج سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک ایسا ہے کہ یہ بایو ڈیٹا زمین والوں کا جمع کر رہے ہیں اور کسی اور چیز کا بھی جمع کر رہے ہیں, کہیں بھیج رہا ہے, کدھر بھیج رہا ہے کوئی پتہ نہیں. مون کے بارے میں ابھی یہ چیزیں سامنے تحقیق آ رہی ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں چپٹ کیا ہوا ہے, اور اگر گورنمنٹ اپنی حفاظت کی خاطر چپٹ کر لیتی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس میں کون سی بات ہے؟ کیا آپ چھپ کے کوئی جرم کرنا چاہتے ہیں؟ آف کورس, یہی میرا نیکسٹ لنک سوال یہی تھا. کیا جرم کرنا چاہتے ہیں؟ تو چور تو وہ ہوتا ہے کہ جو چھپ چھپ کے کام کرے, اس کو ڈر ہونا چاہیے. بھائی اگر آپ سچے ہیں تو یہ تو آپ کی پروٹیکٹ, اگر چپ ڈال بھی دیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں سے, آپ اتنی منی اٹھا کے لے کے جاتے تھے, کرنسی اٹھا کے لے کے جاتے تھے, لاکھوں جی ایک گٹھلیاں باندھی ہوئی ہیں, ایسا آپ کو چھوٹا سا کارڈ دے دیا, بالکل اس میں ملین یا آپ چاہتے جائیں وہ استعمال کر دیں, تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر وہی یعنی وزن بھی کٹ ہو جائے گا, مائنر ہو, یعنی وہ مائنر ہوتا شروع ہو جائے, چھوٹی چپ میں آ جائے, اور انسان پاسپورٹ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ابھی کیا ہے وہ کیمروں کے ساتھ کیا ہے کہ انسان کے آئی کانٹیکٹس کے ساتھ وہ دروازے کھلتے ہیں, بند ہوتے ہیں, سینس کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو اگر فرض مال کو کوئی چپ کر دے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو انسان کی پروٹیکشن کے لیے. کیا پولیس جس وقت کسی مجرم کو چھوڑتی ہے اس کو ٹیگ نہیں لگاتی؟ بالکل لگاتی ہے. کیوں لگاتی ہے؟ حفاظت کی خاطر. تو یہ تو میں ٹیگ کی ویسے میں مثال نہیں ہے یہاں کے, میں ویسے کہہ دیا, لیکن حقیقتاً اگر وہ چپ کی بات نہیں ہے, اور اگر چپٹ کر دیا بھی جائے
تو غالباً کسی دوسرے ملک میں، یورپ کے کسی ملک میں انہوں نے خود لگوائی ہیں، اور یہاں پر وہ چھوٹی سی چیز وہ دروازے کھول رہے ہیں، کارڈ پے کر رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں. تو کیا آپ نے اپنے ساتھ اتنا سامان اٹھانا ہے؟ بالکل. انسان تو لائٹ سے لائٹ ہو کر اپنے کام کرے. یہ جو چیزیں یہ سہولت کی خاطر آپ نے پہلے جی کارڈ آ گئے جی، یہ پلاسٹک منی آ گئی، یہ ہو گیا، ان کے بارے میں کیا رومنگز نہیں ہوتی تھی؟ جی جی جی، یہ رومرز نے ایسی باتیں نہیں کرتے تھے. آج بھی یہ جو ابھی فلو ویکسین وغیرہ پہلے چلی تھی اس کے بارے میں بھی یہی باتیں تھیں. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت ویکسین لگائے گی تو وہ ماں نہیں بن سکے گی. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ سوال تھا ابھی، میں اس پہ اصل یہ سوال مجھے ابھی آیا ہے. ہماری ایک اور بہن ہے ابھی، اس نے سوال کیا ہے کہ وی ہیو بین، ہمیں یہ انفارمیشن ملی ہے، چلو میں اپنی اردو میں بات کرتا ہوں، اس نے مجھے انگلش میں بھیجا ہے، ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ وی ہرڈ رومرز اباؤٹ، جس طرح آپ نے کہا کہ پریگننسیز اس میں بہت کمپلیکیشنز ہو جاتے ہیں. تو اچھا کہ آپ نے یہ موضوع شروع ابھی کر دیا میں اس سوال سے پہلے، تو اس بہن کو بھی تھوڑا سی ہم نے حوصلہ افزائی کرنی ہے کہ اس نہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہاں البتہ بعض دوائیوں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، جس طرح آپ ایک پیراسٹامول چھوٹی سی پین کلر ہے یہ بھی کرتے ہیں، تو بعض چیزوں کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. بالکل، یہ ضروری بات نہیں ہے کہ 100% سارے لوگوں کو، تو گورنمنٹ بھی تو 100% نہیں کہہ رہی نا. بالکل، انہوں نے کب اور کہا کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی چیز، ایون کہ جیمز کلر جتنے بھی ہوتے ہیں نا، یعنی جیمز وغیرہ جو مارنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی آ کر 99.9 پہ اپنے آپ کو وہ بچاتے ہیں. بالکل، یعنی کہنے کا مقصد یہ کوئی آدمی 100%، ہاں 100% گارنٹی ایک ذات دے سکتی ہے، کریٹر، مالک. بالکل، جس کو آپ مانتے ہیں، جو آپ کا مذہبی طور پر رہنما، اور جو آپ کا، جس کے سامنے آپ نے جواب دینا ہے، جو آپ کی ساری پاور جس کی طرف سے یعنی دی ہوئی ہے، گفٹڈ ہے، وہ 100% بات کرے گا. آپ اور میں، ڈاکٹر، انجینئر، کوئی بھی آدمی 100% بات نہیں کرتا. لہٰذا کیا جن یعنی پریگننسی میں جن کے بیچارے کو مس کیریج ہو جاتے ہیں، کیا وہ ویکسین کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ بالکل، ویکسین تو ابھی آئی ہے نا. کیا ان کے بیچاروں کا، کیا کئی عورتیں، خواتین یعنی مسجدوں میں جا رہی ہیں، مزارات پہ جا رہی ہیں، مندروں پہ جا رہی ہیں، گردواروں میں جا رہی ہیں، دعائیں کرا رہی ہیں ان کو اولاد مل جائے، اور ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، کیا وہ ویکسین کی وجہ سے ہے؟ یعنی یہ اللہ کی طرف سے یہ ایک چیز ہوتی ہے، گفٹڈ ہوتی ہے، جو اللہ جس کو دینا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو اللہ جس کو روک دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. لہٰذا اس پہ توکل خدا کی بارگاہ پہ کرنا چاہیے، اور دوائی کو بطور دوائی کے استعمال کیا جائے، ویکسین کو بطور علاج کے اور کیور کے استعمال کیا جائے. حضور میں تھوڑا سا آگے، کیونکہ ٹائم میرے پاس صرف غالباً 5 منٹ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ابھی جس طرح میں نے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ گورنمنٹ، سوال تو میرے پاس بہت ہیں، اصل جو بات ہے یہ میرے پاس سوال ابھی بھی آ رہے ہیں ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے اور بھی ای میلز کے ذریعے آ رہے ہیں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جس طرح میں نے انٹروڈکشن میں کہا کہ دی گورنمنٹ از ناؤ ٹرائنگ ٹو ایز دا لاک ڈاؤن، کہ مطلب چلو جی ہم اس سے آہستہ آہستہ تھوڑا سا باہر نکلیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ ڈو یو فیل، یہ آپ کی اپنی ایک رائے اپینین ہے، ڈو یو فیل اٹس سیف فار دیم ٹو لفٹ دی ریسٹرکشنز، اور ڈو یو فیل کہ ابھی یار بہت ارلی ہے، ابھی تھوڑا سا ان کو ویٹ کرنا چاہیے؟ ابھی باقی تو ملکوں کے حالات آپ نے دیکھ رہے، اگر کوئی پاکستان انڈیا سے آئے تو وہ ان کو تو آج کل 1750 پاؤنڈ پلس 250 پاؤنڈ، 2000 غالباً ان کا لگ جاتا ہے کہ وہ آ کے یہاں پہ ہوٹل میں رہیں وغیرہ وغیرہ. وہ تو سوال تو وہ بھی میرے پاس آئے تھے، لیکن ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. صرف میں جنرلی آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے، از اٹ دا رائٹ ٹائم ٹو اوپن، اور ڈو یو فیل دے شوڈ ویٹ اے کپل آف مور منتھس بیکاز اسکول، بچوں کے اسکول 8 تاریخ کو شروع ہو رہے ہیں. واٹس یور پرسنل اوپینین آن دیٹ سر؟ میرا اس میں شارٹ آنسر، طویل بھی ہو سکتا ہے، لیکن شارٹ آنسر یہ ہے کہ کوئی چیز، اگر یہ پین ہے، اگر کوئی آپ اس کو یوز کرنے کی اجازت دے دیتا ہے، تو آپ اس کو اگر غلط استعمال کریں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ پین والے کا نہیں ہوگا، آپ کا خود ہوگا. اگر گورنمنٹ ہمیں اجازت دیتی ہے اور ایز کر رہی ہے، ہمارے لیے آسان کر رہی ہے، اور اگر ہم ان کے استعمال کرتے ہوئے جتنے ہدایات ہیں، اگر ہم ان کا استعمال نہیں کریں گے، احتیاط نہیں رکھیں گے، تو بیماری کس کی ہوگی؟ کیا گورنمنٹ کو نقصان ہوگا؟ بالکل ہمیں نقصان ہوگا. بالکل بالکل. جس وقت ہم چیزیں، اب اسکول میں سمجھتا ہوں کھولنے چاہیے، اسکولوں کو کھولنا چاہیے، مارکیٹس کو اوپن کرنا چاہیے، لیکن احتیاط کی تدابیر جو ہیں ان کو جس وقت فالو کریں گے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن یہ آہستہ آہستہ کوئی چیز بھی آتی ہے تو ایک دم سے آتی ہے.
مثلاً بارش ہے ایک دم سے آ کر سب کو بھگو کے چلی جاتی ہے, کیا ایک دم خشک بھی ہو جاتا ہے؟ ایک دم خشک تو نہیں ہوتا, آہستہ آہستہ ٹائم, کبھی ہوا کے ساتھ کبھی سورج کے ساتھ, اس طرح آہستہ آہستہ چیز خشک ہوتی ہے. آپ نے کپڑے کو بھگو دیا ایک دم, کیا جس طرح آپ نے بھگو کے نکالا کیا اسی وقت خشک ہو گیا ہے؟ نہیں, تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کو سکویز کریں گے, نچوڑیں گے, یا اس کو کسی لٹکائیں گے دھوپ پر یا کسی یعنی مشین ڈرائر پر, یعنی کچھ بھی پھر وہ خشک ہوگا. یہ چیز ہے کہ بیماری آ گئی ہے, اب ہم نے اس کو سب نے مل جل کے حفاظت کے ساتھ اس کو اپنے سے دور کرنا ہے, اور یہ ہدایات یا گورنمنٹ کی بتائی ہوئی جو چیزیں اس پر عمل کرنے پر. حضور میرے پاس صرف 2 منٹ ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کا, کیونکہ سوال تو بہت ہیں, ٹائم میرے پاس ابھی اتنا, لیکن میں ویور سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ very soon in the next couple of weeks inshallah we'll have Sheikh Saab back with us, and there's two very serious topics which I want to discuss. One is the breakdown of Asian marriages. This is happening to the extreme now. جہاں میں ہماری اپنی کمیونٹی حضور انڈین, پاکستانی, بنگلہ دیشی, اس میں اتنی بریکس ڈاؤن ہو رہی ہیں میرج کے حوالے سے, ڈیورس ریٹس اتنے ہائی ہو گئے. تو میں آپ سے دوبارہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, کیونکہ ہمارے سننے والے ابھی سن بھی رہے ہیں اور یہ پروگرام دوبارہ بھی دیکھیں گے, کہ حضور آپ تھوڑا سا ٹائم ہمیں پھر ایک بار دیں گے کہ ہم اس موضوع کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا, which I feel is very important. تو اور بھی موضوع تو بہت سے ہیں, لیکن یہ 2-3 موضوع میں چاہوں گا کہ آپ خود ان کو ہائی لائٹ کریں, کیونکہ ایک تو آپ کا جو ایکسپیرینس ہے, تجربہ ہے, نالج ہے, اللہ نے آپ کو بہت کچھ نالج دیا ہوا ہے, تو اس کے حوالے سے, اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے آپ کی جو کمیونٹی کے حوالے سے آپ کام کر رہے ہیں, ہر کمیونٹی کے ساتھ جو آپ کام کر رہے ہیں, پاسٹرز کے ساتھ, یہ جو مندر ہیں, گردوارے ہیں, ٹیمپلز ہیں, سب کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, کہ ریلیجن تو اپنا اپنا ہوتا ہے, لیکن جو آپ کا انٹر ایکشن ان کے ساتھ کمیونٹی سب کی بالکل وہ آپ کے, تو میں چاہوں گا کہ آپ کے پاس سے 20 سیکنڈز ہے حضور, کہ 20 سیکنڈز آپ کے پاس اور 20 پھر میرے پاس ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کی جو بتائی ہوئی ہدایات ہیں, احتیاطی تدابیر ہیں, ہمیں اس پر چلنا چاہیے. اور اگر آج ہم خوشی سے نہیں لگوائیں گے ویکسین یا کوئی بھی چیز, یہ ہماری بچت کے لیے, تو کل ہمارے لیے ہر چیز مشکل ہو جائے گی. ہم مارکیٹ میں نہیں جا سکیں گے, ٹریول نہیں کر سکیں گے, وہ میں نہ جائے تک جو سرٹیفکیٹ یعنی وہ انجیکشنز ہیں وہی چیز ہے, کوئی چیز بھی نہیں ہوگی. تھینک یو حضور, بڑی بڑی مہربانی. تھینک یو ویری مچ شیخ صاحب فار کمنگ انٹو یور برٹن, کمنگ انٹو کانچی ٹی وی, اینڈ تھینک یو فار آل یور کنٹینیوس لو اینڈ سپورٹ فار مائی سیلف. آپ کا بھی شکریہ. Thank you very much حضور, it was much pleasure having you, and I promise you viewers that very soon you'll see Sheikh Saab back here in the studio highlighting some more serious issues which need to be highlighted in our community. Keep watching Kanchi TV, keep watching Your Britain. Repeat show 2 p.m. Friday. Till then, love, respect and peace for everyone. See you same time, same place next week. Bye bye and look after yourselves.